अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। यहाँ पर आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में होने वाली सियासी गहमा गहमी, जहाँ पर इस वक्त अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि रूस के दौरे पर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रूस का ये दौरा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली मामलात अगर हम देखते हैं, जहाँ पर एक तरफ अमरीकन ब्लॉक और एक तरफ रशियन ब्लॉक जो कहलाया जाता था, साथ ही साथ रशिया और रूस की तरफ बढ़ती हुई जो दोस्ती है पाकिस्तान की, वो भी इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन साथ साथ इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की जो सियासी गहमा गहमी है उसकी अगर बात कर लें कि इस वक्त हम देखते हैं कि खान साहब जो हैं वो कुछ मुश्किलात में नज़र आते हैं, क्योंकि उनके जो इस वक्त अपोजिशन में जमातें हैं वो एक होती हुई नज़र आ रही हैं। जरदारी साहब ने भी आज इशाया दे दिया और ख़ुद इस्तकबाल किया है अपने मेहमानों का। जरदारी साहब जो हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं, मौलाना साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने मशवरा दे दिया है खान साहब को कि आप इस वक्त जहांगीर तरीन साहब से भी ताल्लुकात को दोबारा से इस्तवार करें, क्योंकि अपने दोस्तों से क़त्अ ताल्लुक़ नहीं किया जाता है। नाराज़ी एक अपनी जगह, लेकिन उनसे आप बातचीत का अमल अपना जारी रखें, क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 24 के करीब इस वक्त हुकूमती अरकान ऐसे हैं जो नून लीग से राब्ते में भी हैं और नून लीग में आने के ख्वाहिशमंद भी हैं। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें बल्कि पीटीआई के अंदर मौजूद बाज़ जमात के जो लोग हैं, अरकान हैं, उनकी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा कर दिया है कि वो लोग भी नून लीग में आने के लिए बेकरार हैं। तो क्या मामला बनेगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं वो भी अपोजिशन का हिस्सा बन जाएंगे और पीटीआई के अंदर मौजूद जो अरकान है वो भी अपोजिशन के साथ जा मिलेंगे? तो अदम एतमाद तो कामयाब होती हुई इस तरह पर नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त हुकूमत मुकम्मल कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि अदम एतमाद ले आए, कल के बजाय आज ले आए, हुकूमत मौजूद रहेगी और खान साहब ही वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे। दूसरी तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं और साथ ही साथ जो इस वक्त शहर कराची का हाल है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। तारुफ कराऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं तज़ियाकार हैं राव इमरान सलेमान साहब। आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा राशिद अली साहब, पीएसपी से ताल्लुक़ है, सर आपका बेहद शुक्रिया। नईम अहमद अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सर आपका बेहद शुक्रिया। राव इमरान सलेमान साहब, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो गहमा गहमी है मुल्क के अंदर और जो सियासी पारा है वो इंतहाई हाई नज़र आ रहा है, अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, 24 अरकान जो हैं वो नून लीग से राब्ते में, क्या हकीकत नज़र आ रही है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करने के करीब होती हैं तो वो फसली बटेरे जो हुकूमतों में साथ देते हैं इक़्तिदार के हसूल के लिए, वो वक्त पड़ने पर साथ छोड़ जाते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जो हुकूमत के साथ कल तक खड़ी थी और वो कल भी मौजूद हों, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और अपोजिशन के जहाँ तक उम्मीदों की और तवक्कुआत की बात की, जरदारी साहब की मुलाकातों का जिक्र किया आपने, तो इसका मैं जिक्र करता चलूँ कि भले ही इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन को कैसा ही जवाब क्यों ना दिया हो, लेकिन एक उम्मीद, एक यकीन ज़रूर है कि ये हुकूमत के जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा तो ये इत्तेहादी जमातें लौट कर अपोजिशन के साथ खड़ी होंगी और उस उम्मीद के सहारे ही अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं। जहाँ तक अदम एतमाद की बात की जा रही है, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सियासतदान है इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए कि अगर हम ये समझते हैं कि इन सियासतदानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और वजीर आज़म इमरान खान अगर गलत तरीके से आए थे तो ज़रूरी नहीं, मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि उनको भी गलत ही तरीके से घर भेजा जाए। अगर अपोजिशन के पास अरकान की तादाद मुकम्मल है, गिनती पूरी है, तो वो देर क्यों कर रही है? कहा तो ये जा रहा है कि फरवरी के आखिर में ये अदम आखिर आ गया है, आखिर आ ही गया है, बिल्कुल आखिर आ चुकी है और ये जो अगला महीना शुरू होता है उसके पहले हफ्ते के अंदर कहा तो ये जा रहा है। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि अपोजिशन के हाथ में अभी वो पावर नहीं है, वो एतमाद नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो काम है ये पहले भी इन्होंने उठाया था और अब भी ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन कुछ घबराहट का शिकार हुकूमत भी है, जिसका जिक्र शेख रशीद साहब के जरिए आपने मुझसे किया। जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जो मुश्किलात जो उठाई, जो जिस तरीके से जहाज भर भर के उन्होंने पार्लियामेंट को पूरा किया, 342 अरकान में हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा डाला, उसमें जहांगीर तरीन खान को क्या मिला?
سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور جہانگیر ترین کے پاس ایسے لوگ ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کو کے لیے عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں تک کہ وہ جو 22 ارکان حکومت وقت کے پاس موجود ہے جن کو ملا کر وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر مضبوطی سے بیٹھی ہیں, اگر یہ 156 کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے لیے عدم اعتماد لے کر آیا اچھا, جائے. آپ نے آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے ہی ایک یہ پیش گوئی کی تھی کہ اتحادی جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, جب تصور بھی نہیں کیا جا رہا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں نے اپنے مطالبات بھی بڑھانا شروع کر دیے تھے. تو اب اتحادی کہاں نظر آ رہا ہے؟ چلو دیکھیں اتحادیوں کے مطالبات, سب سے پہلے تو ایک سب سے بڑا اتحادی جو ہر حکومت کا اتحادی ہوتا ہے وہ ہے ایم کیو ایم. آپ نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم نے جب وفاقی حکومت کا ساتھ دیا تو اس کے 5 بڑے مطالبات تھے. ان میں سے ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے جو سیاسی دفاتر بند ہیں ان کو کھولا جائے. آج حکومت کا 3.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ایک سیاسی دفتر کا معاملہ ان کے سامنے جو تھا وہ ابھی تک جو کا تو دھرا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایم کیو ایم نے لگانا تو الزام چاہیے تھا وفاقی حکومت کے اوپر, لیکن جا کر بلاول ہاؤس پر بم گرانے کی کوشش کی, اور وہ سیاسی بم یہ تھا کہ بلاول ہاؤس کے دروازے کھول دیے جائیں تو وہاں پر آپ کو دہشت گرد ملیں گے, سی ایم ہاؤس کے دروازے کھول دیے جائیں تو دہشت گرد ملیں گے. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی حکومت کا جو مطالبہ تھا, جماعت کا مطالبہ تھا سیاسی جماعتوں کو کھولنے کا, اور سیاسی جماعتوں کو جو دفاتر تھے یہ واحد جماعت ایسی ہے جن کے دفاتر سے عسکری جو ہماری قوت ہے ان کو اسلحہ بھی ملا, بارود بھی ملا, دہشت گرد بھی ملے. اصل دکھ اس بات کا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ وفاق کا حصہ ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. جناب راشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتے ہیں, مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پنجہ آزمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت مشکل میں آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میرا تو بالکل کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے یہ اگلے الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں ہو رہی ہے. اچھا, اور عدم اعتماد کا جہاں تک ایشو ہے, آپ دیکھیں ماضی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو مختلف ایشوز کے اوپر ریسکیو کیا گیا, ان کے نمبر پورے کیے گئے. اور ایک اور چیز میں اور کلیئر کرتا جاؤں کہ جہاں تک اپوزیشن کے عدم اعتماد کی بات ہے تو ان کا جو کنڈکٹ اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا جو لانگ مارچ دیا ہوا ہے 27 فروری کو دیا ہوا ہے, پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کے اندر دیا ہوا ہے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگلا سال الیکشن کا ہے, اور سارے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جو بساط ہے اس کے مطابق اپنی اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, پبلک میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو کاز چاہیے, اس کاز کو وہ لے کے وہ جا رہے ہیں. سوٹ نہیں کرتا بالکل بھی اپوزیشن, نون لیگ کو بھی سوٹ نہیں کرتا, پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ نہیں کرتا, بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ اس ٹائم پہ آ کے جب کہ ملک جو ہے بڑے فائنینشیل کرائسس کے اندر ہے اس وقت, تو کوئی بھی آ کے اگر اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرے گا تو وہ تو اس کا تو ٹوٹلی ایڈوانٹیج جو ہے وہ سیاسی شہادت کی صورت میں پی ٹی آئی کو جائے گا. تو یہ تو بالکل ایک موٹی سی بات ہے کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ایئر الیکشن ہے نا, اگلے سال تیاری کر رہے ہیں, اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یعنی آپس میں نہیں لڑیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں گے. پیپلز پارٹی تو ہمارا تو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے. اچھا, جہاں پہ بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے یہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. نہیں بھائی, کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آپ مارچ کرنے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی آپ ہی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ آج میری گاڑی خراب تھی, اچھا, عوام کو بھی سمجھ آ گئی. ایک رکشہ والے سے میں نے کہا کہ صدر جائے گا, تو اس نے کہا نہیں اس دفعہ وزیر اعظم بھی جائے گا. اچھا, صرف صدر نہیں جائے گا. لیکن سر یہ بتائیں رکشے میں آپ بیٹھ کر نکلے تو کراچی کی جو 27 تاریخ کو بلاول صاحب جو نکل رہے ہیں نا, کراچی کے روڈز کا کیا حال آپ نے پایا؟ رکشے میں کراچی کے روڈز کا کیا حال پایا آپ نے؟ سر کراچی کے رستوں کا جو حال ہم نے پایا, اس سے پہلے ہم نے لوگوں کا وہ حال پایا, تو کبھی بھی یہ حال ہم نے کبھی نہ پایا, اور وہ حالات ہم نے پائے. اچھا, اتنی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر, اتنی خوشی تھی. اس نے ساتھ یہ کہا کہ 27 تاریخ کو جو ہے وہ بلاول صاحب نکل رہا ہے نا, تو انشاءاللہ وزیر اعظم بھی جائے گا اور صدر بھی جائے گا. اچھا, تو صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو حالات انہوں نے پیدا کیے, بڑی اچھی ایک بات کی اصل زرداری صاحب نے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو, یہ خود اپنے
وزن سے نیچے گریں گے. اور وزن ہم کس کو کہتے ہیں؟ ان کے جو اتحادی ہیں آج ان کو چھوڑ کے آج ایک دوسرے کے ساتھ جا کے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں. اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو ریل حقیقت پر کسی کاز پر آگے بڑھی ہوئی ہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور جو حالات اس وقت ملک کے اندر بنے ہوئے، آج ان کے پاس بھی جانا وہ سمجھ گئی کہ جانا پڑے گا. اور حالیہ ابھی کی بات ہے کہ ایک جو جماعت ہے آپ کی بلوچستان کی، تو ان کے باپ پارٹی کے پاس ایک کیمرہ مین نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدم اعتماد آئے گا؟ تو انہوں نے کہا امپائر ہم سے رابطہ نہیں کر رہا. تو امپائر نے کہا کہ آپ اپنی جنگ خود لڑو، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جو جہانگیر ترین ہے، جو ایم کیو ایم ہے، جو ابھی اس وقت جو فاصلے ختم ہو رہے ہیں، یہاں سے اٹھنے والی جماعت رخ کرتی ہے لاہور کا، یہاں سے اٹھنے والی جماعت اسلام آباد کا، اسلام آباد کی جماعت ہے وہ رخ کرتی ہے کراچی کا. تو یہ جو اس وقت جو سٹانس بن گیا ہے، جو ماحول بن گیا ہے، اس کے اندر بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حالات وہ عوام کو سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں. بات یہ کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ حکومت گھر جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم گھر جائے، حکومت اپنا ٹرن اوور پورا کرے. وزیر اعظم اس لیے جائے کہ بات یہ کہ 1992 کے جو ورلڈ کپ تھا نا، جو آپ کا کپتان تھا اس کا کریڈٹ، تمام جو کریڈٹ تھا وہ کپتان نے لیا تھا. اور اس وقت جو ملک کی جو معیشت کا بیڑا غرق کیا اور جو ملک کے اندر جو حالات بنا دیے، تو اس کا بھی کریڈٹ اس کپتان کو جانا چاہیے، اس کپتان کو گھر جانا چاہیے. بجائے روز ایک وزیر کو چیئر پہ گول گھماتے، اس کو یہاں سے گھماتے، اور وہ میوزیکل چیئر وہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وزیر میرے کام نہیں کر رہے. وزیر شاید صحیح سمت میں ہو، اصل میں مسئلہ وزیر اعظم صاحب. اچھا، لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو، رشیا سے واپس جب آئیں گے وزیر اعظم صاحب تو فوراً عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، ان کا انتظار کریں گے، یا ان کے جانے کے فوراً بعد عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے گی؟ دیکھیں، حالات تو اس وقت جو کریڈ ہیں، جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور عوام، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو سکون کا سانس عوام لے. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. نہ تو ورنہ بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے آئی کرا کے جو ہوئی عوام کی نکالی ہے، اور غسل کے پھٹے پہ لٹا کے نا انگلیاں باندھنا رہ گئی ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں گھبرانا. ہم تو گھبرا نہیں رہے. اس وقت گھبراہٹ کو شکار ہے اس وقت وہ حکومت ہے، اور ان کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ کے اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں راستہ کس راستے پہ جائے. اچھا، لیکن نعیم بھائی ابھی ذکر کیا راشد آپ نے بھی کہ اگر آپ سیاسی شہید کر دیتے ہیں تو فائدہ تو پی ٹی آئی کو جائے گا. دیکھیں، ہم شاید سیاسی شہید اس وقت کرتے جب ہم جا کے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، اور ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. لازمی سی بات ہے جو پی ڈی ایم ہے اس کی بنیاد ہم نے رکھی. اچھا، احتجاج پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے، اور وہی احتجاج ہم بھی کر رہے ہیں. جو ہمارا موقف ہے وہی موقف پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. جو پی ڈی ایم کے اندر جو ممبران جماعتیں ہیں، اس میں این پی جس نے ہمیں سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ سگنل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب بھی انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں، عوام میں جانا ہمارا آئینی قانونی حق ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ڈیسک بھی بجا لی، ہم نے ریبن بھی باندھی، ہم نے واک آؤٹ بھی کر لیا. لیکن بات یہ کہ ہر فورم پہ عوام کو بتائیں گے اس وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جس کے ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ جو وعدے قوم سے کیے نا 1 کروڑ نوکریاں آئی میں 50 لاکھ مکان، گورنر ہاؤس، یہ جو وعدے قوم سے کیے صرف یہ سب جھوٹے تھے. اور یہ جھوٹے وعدے جو ڈریمز تھے، جو خواب تھے، یہ خواب کی حد تک تھے. تو عوام کو اب سمجھ آ جانی چاہیے یہ جو امپائر کی انگلی کام کر گئی تھی نا، اب امپائر کی انگلی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب، یہ اس وقت ایک آرڈیننس بھی آ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے صدر صاحب نے پاس کیا کہ اگر کوئی جھوٹ بہتان لگاتا ہے تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. سر، جھوٹ بولنے پر 5 سال کی سزا ہوگی، لیکن جھوٹے وعدے کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا پھر؟ 5 سال کا اقتدار. 5 سال کا اقتدار، تو وہ 5 سال کا اقتدار جو ہے اس سے کیسے نجات ملے گی؟ سر، حکومت کے 3.5 سالوں میں آپ نے ایک آرڈیننس کی بات کی ہے. 68 کے قریب آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس، اور 6 کے قریب صدارتی آرڈر انہوں نے پاس کیے پارلیمنٹ کو براہ راست کراس کر کے. یہ سب کے سب ان میں سے اگر نکالے تو ان میں آپ کو وہ جو کلبھوشن یادو بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جس کو کل تک ہم نواز شریف کے ساتھ الزامات لگائے جاتے تھے، لیکن ضرورت پڑنے پہ ساری چیزیں اپنے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو آرڈیننس ابھی انہوں نے جو پاس کیا ہے، یہ زیادہ تر حکومت، وفاقی حکومت کے ہی گلے پڑے گا. ان کے پاس، حکومت کے پاس ٹائم بہت کم ہے. لیکن انہوں نے ایک اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک اور آرڈیننس کا ایک کھیل کھیلا. وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے، وزراء ہے، یا حکومتی حلقے کا کامیاب شخص ہے، وہ جا کے الیکشن کیمپین میں اپنے امیدوار کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہ سراسر یہ غلط بات ہے. یہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اپنے لیے صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. لیکن ان کو یہ سوچ لینا چاہیے، یہی ایک سوشل میڈیا ہے جن کو ایک خوف و راز پھیلایا گیا. اسے سوشل میڈیا کی پیداوار یہ خود حکومت ہے. کل کو انہی کو یہ گلے پڑے گی. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت سوچ سمجھ کر بات کروں.
یہ سوچ سمجھ کر بولے کہ ایسا جملہ منہ سے نہ نکالیں. آپ نے بتایا کہ میں نے ایک پیش گوئی کی تھی, میں نے تو اس دن یہ بھی کہا تھا کہ عامر لیاقت چلا جائے گا. آج وہ بانی متحدہ کو اپنا سیاسی والد قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کراچی میں نہیں ہوگی. میں نے تو یہ بھی کہا تھا. راجہ حیدر صاحب فرماتے ہیں, ان کے ایم پی فرماتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. 3.5 سال تک تو وہ دماغی توازن ان کا بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اب ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم سے پہلے کیا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, حکمت عملی کیا ہے اپوزیشن کی, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے وہ وزیر اعظم کا تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن کی حکمت عملی سامنے آ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائیں گے, پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی, ایک حکمت عملی اختیار کی تھی. راشد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا ڈائریکٹ وزیر اعظم کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آئے گی بھی تو کامیاب نہیں ہوگی. اچھا, کیونکہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ اچھا, تحریک کامیاب نہیں, پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے. یہ اس کو کبھی بھی ریسکیو نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے, اس میں تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ فائنینشیل کرائسس ہے ڈے بائی ڈے, آپ کے جو آئی ایم ایف کے جو لون ہے اس کی پوزیشن دیکھیں, پھر کرپشن کے جو سسٹم ہے اس کو دیکھیں, کوئی بھی اپنے گلے تو یہ ساری چیز نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا, جیسے نعیم بھائی نے کہا جی کہ -1 اگر جو صرف ود ریگارڈ ٹو دی عمران خان اگر یہ کرتے ہیں تو پھر بھی دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اپنا جو ان کا منشور ہے, اپنا جو ان کا سٹرکچر ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا نا. اگر -1 تک بھی بات آتی ہے تو وہ ان کا جو سسٹم ہے, فارمولا جس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ تو ایز اٹ از رہے گا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی وقتی طور پہ آتا ہے, عدم اعتماد ہو جاتی ہے, تو نئے الیکشن کی طرف ہی جائیں گے نا سر؟ نہیں, نئے الیکشن کی طرف اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ میں صرف یہ اتنی سی بات کر رہا ہوں, اس کا فائدہ معاملہ یہ کہ 4 سال اس کا فائدہ جہاں پہ مہنگائی بڑھی ہے. یہ والی بات جب کبھی بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں روڈوں کے اوپر آ کے ان کو بہت ٹف ٹائم دوں گا. یہ کبھی یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا میں خطرناک ہو جاؤں. جی ایبسلیوٹلی ٹف ٹائم میں اور خطرناک ہونے پر. تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے بالکل. یہ پرانے سیاسی 50 سال والے 40 سال والے کھلاڑی کبھی بھی یہاں پہ آ کے بالکل اس سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی کہ واقعی یہ حکمت عملی ہوگی کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے آپ؟ دیکھیں, تو وہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے, ساری جماعتوں کا جو ہے وہ اعلامیہ کا جاری ہوتا ہے, ہم کس صوبے جاتے ہیں, کس سمت کے اندر جاتے ہیں. حالانکہ ایسا وقت بھی تھا کہ ہم عدم اعتماد پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ اس پہ لانے کے تھے موڈ میں, لیکن اس وقت ہمارا کولیشن صحیح نہیں بن سکا. اب اس وقت میں سمجھتا یہ ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پہ عدم اعتماد لانا چاہیے, کیونکہ ابھی آپ نے سوال کیا عدم اعتماد آنے کے بعد کیا اسمبلیاں ساری ختم ہو جائیں گی, حکومت ختم ہو جائے گی, یا وزیر اعظم ہٹے گا تو پھر اس کے بعد کیا پچھلی کابینہ کام کرتی رہے گی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر. جب عدم اعتماد آتا ہے نا, یا تو اسمبلیاں توڑ دے وہ, یا تو اس کو چلنے دیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, وہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں جو ہے وہ صدارتی نظام کی. تو اس ملک میں پچھلے 3.5 سال سے صدارتی نظام ہی چل رہا ہے. اس وقت جو صدارتی آرڈیننس جو نکال کے صدارتی واشنگ مشین سے جو ہے وہ فیکٹری سے نکال کے دیے جا رہے ہیں نا. اچھا, پریکٹس چل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ پریکٹس تو لازمی سی بات ہے, وہ پریکٹس ہے جو ابھی راؤ صاحب نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں 77-78 صدارتی آرڈیننس نکالے. یہاں تو صورتحال یہ کہ یہاں جزیروں میں ڈاکہ مارنے آتے ہیں تو یہاں بجائے ہم سے ڈیبیٹ کرنے کے اس پہ بھی صدارتی آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس ایک ہوتا ہے آپ کی جمہوریت, جس کا جو بیس ہوتی ہے وہ اسمبلیاں ہوتی ہیں, اسمبلی سے چیز چلتی ہے. تو یہاں تو اسمبلی کے اندر یہ بات کرتے ہی نہیں ہے, نہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. پھر یہاں وزیر اعظم صاحب بات یہ کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر آئے. پہلا وزیر اعظم جو کہتا ہے میرا جو ویژن ہے وہ قائد اعظم ہے. اور یہاں پاکستان کے اندر آپ ماضی اٹھا لیں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ نے, گورنر نے, وزیر اعظم نے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے حلف لیا تو پہلے دن نہیں تو دوسرے دن قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینے آیا. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو 33 دن بعد ماشاءاللہ سے قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینے آیا تھا, یہ بات بتانے کے لیے کہ جی میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. اور وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹانس ہے نا وہ 3.5 سال پہلے بھی خطرناک تھے. اس وقت بھی کہتے تھے چھوڑوں گا نہیں, اور آج بھی کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. نہ چھوڑیں, ہم کہتے ہیں پکڑ کے اقتدار نہیں چھوڑیں گے, عوام کو نہیں چھوڑیں گے, مہنگائی کو نہیں چھوڑیں گے, اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا سر, اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا, اپوزیشن کو پکڑ کے رکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بات یہ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا نا یہاں نیب کی ہتھکڑیوں نے, عدلیہ کے ہتھوڑے نے اور میڈیا ٹرائل نے, اب بارش جو سٹارٹ ہو گئی ہے نا وہ اس وقت
جو تلاشی سٹارٹ ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے اس وقت حکومت کی. اچھا لیکن ابھی جو اس طرح کے آرڈیننس نکالے جیسا ابھی ذکر بھی ہم کر رہے تھے پیکا کا ہے یا اس طرح کے جس میں اگر آپ نے کوئی بات کی تو کیا تحریک اس کو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی رائے جو ہے وہ بھی اس سے سلب ہو جائے گا؟ دیکھیں ان کا تو مشن تو یہی ہے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کو ہوگا؟ اس وقت تو جو ان کا مشن ہے مشن وہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں خاص طور پہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے میں دوسرا فیز جہاں یہ آؤٹ ہوں گے بہت برے طریقے سے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید نہ ہو. وزیر اعظم صاحب مختلف دورے کریں گے, جائیں گے عوام کے اندر, عوام میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں جو کھل کے سامنے آئیں گی, کہیں چپلیں بھی چلیں گی, کہیں بوتلیں بھی چلیں گی اور صورتحال کہیں ٹماٹر بھی چلیں گے. اس کی وجہ ہے کہ عوامی لیڈران نہیں ہے یا عوامی یہ وہ لوگ نہیں ہے جو عوام کی طاقت سے اسمبلی تک پہنچے ہوں. وزیر اعظم صاحب سے لے کر یہاں ان کا چھوٹا ایم پی ہے نا وہاں تک جو لوگ جس طریقے سے آر ڈی سسٹم کو بلاک کر کے آئے اور آج اسی کا تسلسل ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی ایم پی اگر کوئی ایم پی بنتا ہے نا تو وہ ایم پی جب عوام کی طاقت سے جاتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج مہنگائی ہو گئی ہے, آج غربت ہو گئی ہے, آج بے روزگاری ہو گئی ہے, آج لوگ جو ہے وہ اس وقت بچے اپنے فروخت کرنے میں لگ گئے ہیں, آج لوگ لینے جا رہے ہیں عوام کے پاس ہی ہے نا سر. بات میں تو وہی بتا رہا ہوں نا. تو آج صورتحال کیوں خراب ہو گئی ہے؟ یہ عوامی نمائندے نہیں, انہوں نے عوام میں جانا ہی نہیں, عوام میں تو نہیں جانا نا عوام میں انہوں نے جانا ہے. جس وزیر اعظم صاحب کو یہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے پتا لگتا ہو کہ جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے, جس وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ جرمنی کو اور جاپان کو ملا دے اور ساتھ میں 12 موسم اس ملک کے بتائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ عوامی لیڈر ہے یار, وہ تو مذاق ہی ہے اس ملک کے اوپر, وہ کمیڈین پر لا کے مسلط کر دیا ہے. راؤ صاحب اگر اعتماد یہ جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سر یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. دوسرا تو یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ دیکھیں کسی بھی حکومت کو بھیجنا ہوتا تو اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن بعد میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلتا ہے. جب اگر یہ حکومت کو بھیج دیں گے تو ایک نیا ان کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک سمبل پہ کوئی الیکشن نہیں لڑے گا, لیکن مین مقصد جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان کا سحر توڑنا ہے. لیکن جو آپ نے بھی جو بات کی تھی, میں سڑکوں پر آ کر بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, یقین جانے عوام بڑی خطرناک ہو چکی ہے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ان کے جب لوگ حلقوں میں جا کر نکلیں گے اور جس طریقے سے ان کا استقبال یا سواگت ہوگا تو اس میں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور جو یہ بھائی بار بار ایک سوال کا جواب یہ کہہ رہے کہ نہیں لانا چاہیے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی نمائندہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو ان کو نہ تو کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ نقصان ہے. لیکن جو سیاسی شہادت کی بات ہو وہ تو پرائم منسٹر خود ایسا معاملہ تلاش کر رہا ہے کہ میں یہ جملہ باہر آ کے کہہ سکوں بھئی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. یہ بات تو حقیقت ہے. اچھا اس میں عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہے. ہر وہ حکومت جو عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اپنے آخری دنوں میں, وہ جو کرسی کا مزہ ہوتا ہے وہ 2023 میں بھی لینا چاہتی ہے, تو کوئی تو ریزن تلاش کرے مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. اچھا اس دفعہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے ساتھ کورونا بھی تو آ گیا نا سر, یہ اس کے اوپر بھی تو ایک الزام ہے کہ کورونا کی وجہ سے معیشت سر کورونا نے اس حکومت کو بچایا ہے. اچھا اس حکومت کو بچایا ہے. کورونا کے دنوں کے اندر ایک ایسا پینک پھیل گیا تھا, اس وقت بلاول صاحب کے منہ سے ہم نے سنا تھا, وہ بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ انہوں نے بھی یہ جملہ ادا کر دیا تھا کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی تو ہی ہے, تو ہی کورونا کو فیس کر. ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کورونا نے تو ان کو بچایا. اب جو معیشت کا دیکھیں, پہلے تو صاحب کا حکومت کو کہتے تھے کہ یہ ہم جہیز میں لے کر آئے سارا کچھ, سارے الزامات ان پہ جاتے تھے, پھر کورونا بیچ میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا الزام دینے کے لیے, کوئی اور بھی چیز آ گئی سامنے. تو کورونا نے ان کو بچایا ہے اور کورونا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا, اور نہ ہی انہوں نے عوام کورونا کے دنوں میں کوئی ایسی چیزیں دی ہیں. بے روزگاری عوام کا مقدر بنا دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کراچی نے ان کو 14 MNA اور 28 MP دیے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ رواں سال جو 2 ماہ گزرے ان کے 11,000 وارداتیں اسٹریٹ کرائم کی چھینا جھپٹی اور نہ دینے پر گولیاں مار دی گئی ہیں. تو کس پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو ڈر کے مارے جو ہے نا ان کا عامر لیاقت وہ تو ہوش میں آ گیا میرے خیال سے. باقی بھی آہستہ آہستہ ہم بتا دیں کہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر جن 26 یا 24 کے ارکان کی بات کریں پنجاب میں, تو میں اس وقت آپ کو سندھ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں اور وہ بھی بہت جلد وفاقی حکومت کے لوگوں سے رابطے میں. دیکھیں اپنے اچھے برے کے لیے سب جانتے ہیں, کوئی پیدائشی PTI کا تو میں نے زیادہ ہے ہی نہیں. ان کے پاس جو ارکان ہیں ان کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی PTI کے, جو 22-24 سال ان کے ساتھ رہے, ان کو کہاں ٹکٹ ملے تھا سر؟ یہ تو ان کو بعد میں عقل آئی تھی وہ کہ ان لوگوں کو ووٹ دیا جائے جن کے پاس ووٹ بینک پہلے سے موجود ہے. سابقہ حکومت کے لوگ ہیں جو MNA MP ہیں, یہ لوگ کیسے جائیں گے؟ یہ تو پنچھی ہیں سر.
آج یہاں تو کل وہاں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو کوئی اندازہ ہے یا کوئی پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو آئندہ آنے والی جو حکومت ہے کیا مخلوط حکومت ہوگی, کوئی سیاسی جماعت جو ہے واضح اکثریت حاصل کر پائے گی؟ اچھا سر, میں ایک بات بتا دوں, میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیاست دانوں کو استعمال کرنے کی جو پالیسی یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو علم ہے, وہ اپوزیشن کے بھی کم لوگ ہو سکتے ہیں اور حکومت کے بھی, کہ جن کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی گریٹر گیم کھیلی جا رہی ہے, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے. یہ میرے بھائی جی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ایک وقت آیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور دوسری جماعتوں سے لوگ ٹوٹ کر تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے بھی ٹوٹ کر ان کے پاس گیا تھا. محسوس ہی ہوتا تھا کہ شاید مصطفیٰ کمال کے پاس آنے سے ہمیں وہ پاور مل جائے, لیکن جب ان کے پاس سب لوگ آ گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب خود بھی مختلف حلقوں سے ہارتے رہے ہیں. ایک امید کا دامن تھا. امید کی تو بات یہی کہی جا سکتی ہے, لیکن اگر راتوں رات کوئی ایسی جماعت تشکیل پا رہی ہے کافلک طرز کی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اب جو متبادل کی بات ہے, متبادل عمران خان کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہے, کیونکہ لیکن ایک بات ضرور ہے, عمران خان کو لانے والا خود بھی پریشان ہے, وہ بھی پریشان ہے. اچھا راشد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی اور حکومت بنتی ہے, چلیں پورا سال کرنے دیں خان صاحب کو, عام انتخابات ہو جاتے ہیں, کوئی اور حکومت آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ وہ پاکستان کو بہتر لے کے چل سکے, یا وہ بھی یہی کرے گا جو اس وقت خان صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, -1 سے بھی آپ کے پاس وسائل یا جو آج کل کے فائنینشیل کرائسس ہیں, یہ سچویشن ایز اٹ از رہے گی. اس لیے صرف ایک چہرے کی تبدیلی سے آپ ملک کا نظام, ملک کا سسٹم آپ تبدیل نہیں کر سکتے. کسی کے پاس اس مسائل کا حل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ایک ٹرینڈ چل پڑا پاکستان کے اندر, جی 5 سال پورے کرنے دینے, اس کے بجائے اگر جیسے نیشنل ایکشن پلان تھا ایسے ہی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بن جاتا, تاکہ جو بھی 5 سال کے لیے آتا اس کو بتایا جاتا بھائی یہ پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو یہ پاور جو لوکل گورنمنٹ کی ہے وہ ڈیوالو کی جائے, یہ تو ہمارا سب سے بڑا سٹانس ہے کہ نیچے جو ہے وہ ان کو اسٹریٹ لیول تک جو ہے وہ لوگوں کے وسائل وہاں تک پہنچائے جائیں. لیکن جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کے لیے نیشنل جو ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ آج بھی اگر اس کی تشکیل کی جائے, بجائے اس کے گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں دونوں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے آنے اور جانے کے ٹائم مقرر کریں, آنے اور جانے کا ٹائم مقرر کریں کہ اس کو آج آنے دیں, اس کو آج جانے دیں, میں آؤں گا, میں یہ کر دوں گا, جو یہ کہہ رہی ہیں میں آؤں گا, میں یہ کر دوں گا. بھائی آپ 4 دفعہ بھی آئے, 3 دفعہ بھی آئے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. کچھ نیا کرنے کے لیے بارے میں سوچتے ہیں, آئیں, ٹھیک ہے ہمارے چلیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں, تو گورنمنٹ کے اندر یہ 40 سال والے بھی نہیں تھے, پہلے 50 سال والے بھی نہیں تھے, تو یہ سٹیپ وائز چیزیں ہوتی ہیں. آل آف سڈن ان لوگوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں بنے. ہماری پارٹی گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے, پارٹی 6 سال کی ہے لیکن پارٹی چلانے والے 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. اچھا, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک وقت تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کی طرف آئے تھے, اب وہ چیز نظر نہیں آئی. نہیں, نظر بالکل آئے گی, کیونکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مجھے تو لگ رہا ہے بہت سارے حلقوں سے شاید آپ تھوڑا سا صرف جنرل الیکشن کا انتظار کریں, بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ان کا انتظار کریں. ایک سیٹ ایک حلقے سے ایک اسپیسیفک جو ووٹ بینک ہے, جیسے کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے یا ایک حلقے کا الیکشن تھا, اس میں بھی آپ دیکھیں ہم نے ایم کیو ایم کو بھی شکست دی, پی ٹی آئی کو بھی شکست دی اس حلقے کے اندر, 249 کے اندر بھی. تو یہ چیزیں گریجولی ہوتی ہیں نا. اگر یہ دیکھیں کہ کوئی آ کے ہمارے اوپر یہ چیز تو نہیں کہہ سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمارے اوپر کہ 6 سال کے اندر پاک سرزمین پارٹی جو ہے ان کا جو ٹرینڈ یا ان کا ٹریڈ مارک ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی نیگیٹو جو ہے وہ گیسچر جو ہے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے جناب, ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے واپس تو سندھ کی سیاست اور جو کراچی کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں اب ذرا بات کر لی جائے شہر کراچی کی اور صوبہ سندھ میں ہونے والی سیاست کی, کہ اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے, کیا وہ اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے جو پیپلز پارٹی وفاق کی طرف جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں نعیم صاحب کی طرف جاؤں, تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد احمد صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق ہے. ساجد صاحب ویلکم کریں گے آپ کو. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ نعیم صاحب ہیں. نعیم صاحب سے پہلے میں بات کر لوں, اس کے بعد ساجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نعیم, یہ جو اس وقت صورتحال اس وقت آپ شہر کراچی کی دیکھ رہے ہیں, اس وقت پیپلز پارٹی سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے ہم احتجاج کرنے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف جائیں گے, خاص طور پہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے جہاں اسٹریٹ کرائم بڑھ چکی ہیں تو ان سے بھی مطالبہ کیا جائے گا. اس پر کیا کہیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ایشوز سے جو بنیادی ایشوز ہیں کراچی کے وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس وقت جو ٹاپ آف دی جو ایشوز ہیں اس پر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایم پاکستان جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہی ہے اتحادی ہونے کے ناطے۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آج کراچی کے اندر گیس کی جو صورتحال ہے جو جتنی خراب ہو چکی ہے، بجلی کا جو صورتحال ہے جتنی خراب ہو چکی ہے، مہنگائی ادوات نہیں لوگوں کو مل رہی اور مل بھی رہی ہیں تو 100 والی 700 کی مل رہی ہیں، اسی طریقے سے کراچی کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر بنیادی جو ایشوز ہیں عوام کے اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہی۔ جو میں اگر میں بات کروں ایم کے اسٹریٹ کرائم کی اگر بات کریں، اسٹریٹ کرائم تو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دیکھیں میں آج ہی رپورٹ دیکھ رہا تھا، ایک نیچے چینل کی بتا رہے تھے کہ لاہور جو ہے وہ اس وقت کراچی سے بھی آگے چلا گیا، 1 منٹ کے اندر 4 کرائم اس وقت ہو رہے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر، اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہو رہے، پورے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ابھی پچھلے 3.5 سال سے جتنی ایف آئی آر سندھ حکومت نے جو ہے وہ پولیس نے جتنی کاٹی ہیں اور جتنی وارداتوں میں لوگ اریسٹ کیے ہیں اس میں سے 80% وہ لوگ ہیں جو سابقہ دہشت گرد نہیں ہیں، کرائم ان کا کرائم ریکارڈ نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ تر نقلی پستولیں لے کر روڈوں پہ نکل گئے، اس لیے نکل گئے کہ بات ہی کہ بچہ جب روتا ہے نا وقار بھائی تو اس کو نہیں پتا اس کا باپ بے روزگار ہے اور اس کا دودھ کا ڈبہ جو ہے نا 1600 کا آئے گا جو 500 کا ملتا تھا، پھر وہ مجبورتاً پستول نکالتا ہے، چاقو نکالتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ریاست کا کام ہوتا ہے بات یہ کہ اپنی ریٹ قائم کرنا، تو اس وقت کرائم ریٹ ایسا نہیں صرف کراچی فوکس ہے، کبھی یہی کراچی ہوا کرتا تھا۔ بات یہ کہ اگر میں پرانے کراچی کی بات کروں اور آج کو میں کراچی کو میچ کروں تو آج جو کرائمز ہو رہے ہیں وہ جو کرائمز ہو رہے ہیں وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں، لیکن ماضی کے اندر تو سر یہی کراچی تھا نا سر، یہ ماؤں کی کوکیاں جیسے اجاڑی جاتی تھیں، ایک میسج کے اوپر سر ایک ساجد صاحب سے پوچھ رہا تھا، ساجد صاحب آپ کہتے ہیں رینجرز جو ہے وہ سی ایم ہاؤس اور بلاول ہاؤس کی طرف جائے وہاں پر کرمنل مل جائیں گے، سر کہاں پہ کرمنل ہیں آپ کو کیسے علم ہے اور اسٹریٹ کرائمز کی کیا صورتحال چل رہی ہے سر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس وقت جو صوبہ سندھ اسپیشل کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال تو بہت خراب ہے جی۔ اچھا گزشتہ 10 11 12 دن کے دوران تقریباً 14 15 لوگ جو کہ ان وارداتوں میں جس کو مار دیا گیا بے قصور لوگ، جس میں سما کے ایک کیا رپورٹر بھی تھے متین صاحب، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ ابھی گزشتہ کچھ ہی دن پہلے میرے خیال میں آئی جی سندھ نے کہا تھا اور یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، بلکہ پولیس کے ترجمان نے شاید اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کراچی میں جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں تمام کے تمام غیر مقامی لوگ انوالو ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے ایک گروہ پکڑا گیا تھا یہاں سے جو کہ وارداتیں یہاں کراچی میں کرنے انٹرسنس چاہتے تھا، اور ان کو جو ہینڈل کر رہا تھا وہ لڑکانہ سکڑ سے کوئی بندہ ان کو ہینڈل کر رہا تھا، یہ بھی باقاعدہ رپورٹ ہوا تھا۔ اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں وارداتیں کرنے والے لوگ غیر مقامی لوگ ہیں، غیر مقامی افراد ہیں اور جن پر کوئی کنٹرول ہے نہیں۔ اچھا اس وقت جو داخلہ کی منسٹری ہے سندھ کی وہ بھی سی ایم سندھ کے انڈر میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر رکھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود امن کا نظر نہ آنا، ڈکیتی چوری کا بند نہ ہونا، یہ کوشچن مارک پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہے۔ اچھا گزشتہ تقریباً 14 سال ہو چکے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہونا۔ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ بہت امپاور ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے انڈر میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کمیونٹی پولیس کا نظام دنیا کے اندر ہے۔ جب ہمیں اچھی طرح یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی سسٹم تھا 2002 کا، اس میں ایم کے ایم نے اس شہر کے اندر کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ایک رائج نافذ کیا تھا، لیکن اس کو کنٹینیو آگے نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پھر وہ پاور لیس تھے سارے کے سارے، میئر کیا اور دیگر چیئرمین، یو سی چیئرمین نیچے تک گراؤنڈ تک سب۔ اچھا ابھی جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک آرڈر جاری کیا، فیصلہ کیا جو کہ ایم کیو نے پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر داخل کی تھی، اس میں یہ تھا کہ آئین کی آرٹیکل 148 کے تحت پولیٹیکل، فائنینشیل اور جو اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں۔ اچھا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا فیصلہ سنایا اس پٹیشن کا، تو اس کے بعد دنیا نے دیکھا ہوگا سی ایم سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ بہت چراغ بات ہے اس وقت کہ اگر سب کچھ لوکل گورنمنٹ کو ہم دے دیں گے تو ہم کیا کریں، ہم کیا گھر جائیں۔ دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی پانی کا، بجلی کا، سیوریج کا، کمیونٹیز کا، پولیسنگ کا نظام یہ لوگ سنبھالتے ہیں۔ دنیا میں جو ایک معظم معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے، اگر ہم ورلڈ کی مثال دیتے ہیں امریکہ، برطانیہ، جاپان، تو وہاں سب کچھ یہی پر ہے۔
यही सिस्टम बिल्कुल सर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है सर ये भी सर ज़रूरी सवाल ले लीजिएगा कि कराची में लाहौर के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह कम है। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं इस वक्त शरह कम है कराची में, लाहौर में ज्यादा डकैतियां वारदातें हो रही हैं सर। नहीं, कराची में भी ज्यादा, ऐसा नहीं है, वहां पर भी होंगी, लेकिन वहां पर हमें अच्छी तरह याद है कि एक जमाने के अंदर अपना क्या कहते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब थे उस जमाने में बहुत कंट्रोल चीजें कर ली गई थी, और उस जमाने में वो जो मुकाबले होते थे उसमें डाकुओं को मार दिया जाता था। देखिए, हल कोई ना कोई होना चाहिए। सर स्ट्रीट क्राइम की वजह क्या सर, वजह क्या लग रही है आपको, बढ़ क्यों गई है? देखिए, बुनियादी वजह एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अगर महंगाई बेरोजगारी है तो वो इंटरेस्ट इनके अंदर नहीं है क्या? तो वहां से डाकू यहाँ को चल के आ रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हुकूमत का भी बहुत सारे वफाक के अंदर हो, सूबे के अंदर हो, सूबे की हुकूमत इसलिए ज्यादा एम्पावर है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सूबाई गवर्नमेंट के पास। मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट को कराची सालाना 250 अरब रुपए दे रहा है कमाकर, सिर्फ स्पेशल इनको देता है ना। अच्छा, ये उसमें से एक पैसा वफाक को नहीं देते, ये तमाम सिंध के अंदर इनका दावा खर्च करते हैं। आप मुझे कहीं दिखाएं तो जहाँ के कोई ऐसा काम हुआ हो 250 अरब सालाना पर। अब ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ना मास ट्रांजिट बनने देने हैं, ना सर्कुलर रेलवे पे इन्होंने काम किया, जबकि मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, ग्रीन बस लाइन मंसूबा, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, रियारी एक्सप्रेस वे, K4, S3, ये सब लोग बातें करते हैं इस पर। तमाम प्रोजेक्ट दी भी MQM के है ना, इस पर MQM ने स्ट्रगल भी की, सर आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं, सर एहतजाज भी करने जा रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? बिल्कुल हाँ, जी, मुतालबात बताइएगा सर। बिल्कुल, क्या मुतालबा रखा है आपने एहतजाज? जो आने वाली जो कमिंग जुमरात है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला MQM पाकिस्तान IG ऑफिस के सामने जाकर मुजाहरा करेगी, और वो टोटल मुजाहरा, वो टोटल प्रोटेस्ट जो होगा वो ये जो इस शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल की वारदातें हो रही हैं। सर मुतालबा क्या रखेंगे सर, क्या मुतालबा रखेंगे? इनको फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। अच्छा, और मुकामी लोगों, अब मिसाल के तौर पर एक आवाज उठती ना अचानक कि भाई वो फौरी तौर पर, ठीक है, पुलिस अगर स्ट्रांग नहीं है तो फौज के हवाले, मुकामी लोगों को रखा है। बिल्कुल सर, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप मुकामी लोगों को देना यार। ठीक है, कल तक ईगल स्क्वाड बनी थी एक जमाने के अंदर, उसमें शहर के बच्चे थे, इस शहर के बच्चे होंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम का फायदा ये होता है कि अगर एक टाउन से एक बंदे को जॉब लगेगी उस टाउन के अंदर, तो वो टाउन में रहने वाले, यूसी में रहने वाले अच्छे को भी, नमाजी को भी, हाजी को, डकैत को जानता होगा, वो उनको पहचानते हैं। ठीक है सर, साजिद भाई हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं जरा बात कर लूं। राव साहब, इस वक्त मुकामी लोगों के हवाले से बात की है कि मुकामी लोगों के पास अगर पुलिसिंग सिस्टम होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो सकेगा, इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए सर, मैं ये बताता हूँ कि एक एहतजाज का भी जिक्र किया, इन्होंने एहतजाज करेंगे, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि खान साहब एक जगह तकरीर में फरमा रहे थे कि मैं एक टीवी पर एक खातून के साथ कोई वाकया ज्यादती थी वो देख रहा था, और मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इसके साथ। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी बेगम साहिबा ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये करें, आप एक्शन लें। तो मसला ये है कि कराची में किस चीज के ऊपर एहतजाज किया जाएगा? आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप अपने मुतालबात मनवाएं, आप बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला लाहौर से ज्यादा या कम है, लेकिन इस शहर ने आपको इज्जत दी है, आप हमेशा से इस शहर में रहे हैं, आप मनवाए। अब आखिरी दिनों के एहतजाज की क्या बात थी? जब आप हुकूमत का हिस्सा बने थे तब आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? अच्छा, क्या ये मुतालबात पूरे हो चुके हैं? क्या समझते हैं आप, वज़ीर आला सिंध ने जो कहा है कि लाहौर में ज्यादा डकैतियां मज़ाहमत चल रही है? सर, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। देखिए, जेबों पर बोझ जो पड़ा है वो किसी सिर्फ शहर कायद पर नहीं है, वो लाहौर में भी है। देखिए, आप पढ़ लिख कर आला डिग्री ले लेते हैं, वो बाप, वो वालिद जो मेहनत मशक्कत करके आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में भेजता, अपना पेट काट कर, बदले में नौकरी नहीं मिलती है आपको, और आप ही को लूट लिया जाता है, रास्ते में जब फीसें तक लूट ली जाती है, उसके बदले में मुझे बताएं, मुतालबात हैं। एक बच्चा है घर में, रात तक रहा है कि मेरा बाप आएगा तो मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, बच्चे दूसरे रो रहे, कहां से लाएगा वो? असला नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? राजा साहब, आप क्या समझते हैं कि मुकामी हुकूमतों के साथ साथ मुकामी पुलिसिंग का भी एक जिक्र किया है, PSP का क्या इस पे कहना है? देखिए जी, मैं तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इस शहर के अंदर जब 2016 के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो उस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो थे, स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी बनाई गई, उनकी तादाद को भी बढ़ाया गया, एक्सटॉर्शन के केसेस थे, टारगेट किलिंग के केसेस थे। ग्रेजुअली इन केसेस की जो रेशो थी उसमें कमी आई। ठीक है, और लोगों ने अपना मोड चेंज किया है। एक तो ये फैक्टर भी है,
وائٹ کالر کرائم کی طرف لوگ آئیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ آرگنائز ہوا ہے. اسٹریٹ کرائم ہمیشہ سے سوسائٹی کے اندر رہتا ہے, انٹرنیشنلی بھی آپ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی دیکھیں اسٹریٹ کرائم رہتا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے لیے جدید طرز کی پولیسنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, ان کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, فورینسک ان کا جدید ریکوائرڈ ہے. بہت سے لوگ تو صحیح طریقے سے چھوٹ جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آتا. اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے یہ سسٹم جو ہے وہ بالکل بہتر ہو سکتا ہے. نہیں بھائی, اس وقت اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ اگر شہر کراچی کو دیکھیں, سفاری پارک میں خواتین فیملیز جا رہی ہیں تو وہاں پر اوباش نوجوان آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ چھیڑخانی کرتے ہیں. اب ان کا چونکہ تعلق انہیں نہیں معلوم کہ کہاں سے ہے, کس طرح سے, وہ بھی بڑے آرام سے آتے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں خواتین کو. اسٹریٹ کرائم اپنی جگہ پر ہے, لوگ کہاں پہ جائیں, کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں. کراچی والوں کے لیے کیا کر سکتی ہے پیپلز پارٹی سر؟ دیکھیں بات یہ کہ دین اور اسلام, ہمارا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اس قسم کے انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. ہاں ضرور کمی ضرور لائی جا سکتی ہے, جیسے خواتین کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ جو کام ہو رہے ہیں اس وقت. سیکنڈ بات یہ رہی کہ اگر کہیں کرائم ہو رہا ہے تو لازمی سی بات ہے بہت سارے کرائم ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہو رہے, اور بہت سارے کرائم ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں جن کی سطح بہت ہی کم ہے. کیونکہ میرا بھائی یہ بھی بتا رہا تھا کہ لاہور کے اندر بھی کرائمز ہو رہے ہیں اور یہاں بھی ہو رہے ہیں, لیکن فوکس کا کراچی کا تھا. تو بات یہ کہ نا وہ سندھ کا شہر نہیں ہے لاہور کہ میں یہ کہوں کہ وہاں کرائم ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انٹیریئر سندھ سے سکھر سے لوگ آ کے یہاں چوریاں کر رہے ہیں. کراچی میٹروپولیٹن سٹی, یہاں ہر زبان نسل زبان سے تعلق رکھنے والا یہاں کراچی کے اندر موجود ہے. لاہور میں نہیں ہے, کے پی کے اندر یہ نہیں ہے, بلوچستان میں یہ نہیں ملے گا کہ ساری کمیونٹیاں جو ہے وہ وہاں رہتی ہوں گی. میٹروپولیٹن سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اصل بات یہ کہ جو کلچر ہے نا, یہ چوری, موبائل اسنیچنگ, بوری بن, ٹارگٹ کلنگ, بتا لینا, کھالے چھیننا, یہ چیزیں جس نے متعارف کرائی تھی نا بھائی, ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم جو ہے نکل رہے ہیں, ہم نکل رہے ہیں آئی جی صاحب کے دفتر کے باہر. مطالبہ کیا ہے بیرسٹر صاحب سے کہ وہ جو سفاری پارک ہے کم از کم اس میں فیملیز آ رہی ہیں, ان کا کم از کم احترام کرانے کے لیے وہاں پہ کوئی فورس متعین کی جائے جو اوباش نوجوانوں کو آنے سے روکے. بالکل اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, اور جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر ان ایکشن بھی چیزیں بھی ایکشن کے اندر آئیں گی. لیکن بات یہ کہ میں ابھی کیونکہ بھائی کی بات سن رہا تھا ایم کیو ایم والے کی, ہم آئی جی آفس کے باہر جا رہے ہیں جمعرات کے دن. اچھا کمال بتا رہا ہوں, یہ آئی جی آفس کے تو جا رہے ہیں, یہ وہاں نہیں جا رہے گورنر ہاؤس. میں بولتا ہوں کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ احتیاطی ہیں یہ. میں بولتا ہوں اسٹیل مل میں 10,000 سے لوگ بے روزگار کیے نا, اس پہ نہیں گئے, ان سے بات نہیں کی وزیر اعظم صاحب سے. بالکل ساجد بھائی سے لاسٹ کمنٹ لوں گا. ساجد بھائی آپ فرمائیے گا کہ اس وقت سفاری پارک کا بھی ہم نے ذکر کیا, اسٹریٹ کرائم کا بھی ذکر کیا, لوگ محفوظ نہیں ہیں, سر کیا کرے گی ایم کیو ایم, کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں ایک دو لوگوں نے بات کی, ایک تو یہ کہا کہ ایم کیو ایم مظاہرہ کرنے جا رہی ہے, ایک صاحب نے بولا, اور دوسرے صاحب بولیں گے گورنر ہاؤس کو نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. ایک تو 18ویں تنوین کے بعد جو پورے پاورز ہیں وہ پروونس کے پاس ہے, اور سی ایم اس کا ذمہ دار ہے نمبر 1. اچھا سیکنڈ یہ کہ ہم مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں, تو بھائی سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے نا, ہم کیا کریں پھر؟ یہ ہاتھ پاؤں کھول دے تو 2 سیکنڈ میں سب وہ صحیح کر دیں گے. ہاتھ پاؤں کھول دینا, پھر بتائیے کہ ایم کیو ایم کیا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. اس انداز سے نمٹنے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاتھ پاؤں ذہن دماغ دل وہ سب وہی ہے. ساجد بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا. ساجد احمد صاحب متحدہ قومی پاکستان سے تعلق, سر آپ کا بہت شکریہ. راج صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے شہر کراچی کا؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ڈیولیوشن آف پاور, اور اس کے علاوہ یہ جو آپ جو این ایف سی ایوارڈ کا جو پی ایف سی ایوارڈ ہے, امیجیٹلی اس کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے. باقی یہ جو آپ کے کرائمز ہیں اس کو تو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ اس کے لیے اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو, یہ آپ کے ود ان لوکل لمٹس ہے, اور اس کے اوپر اگر سنجیدگی سے اگر آپ وہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, بے حد شکریہ تمام مہمانان گرامی کا, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور ایک بات جو اس وقت آئی, نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیولپمنٹ پلان جیسا اگر کوئی پروگرام بنتا ہے تو یقیناً جو پاکستان ہے اس کے لیے بہتری لائی جا سکتی ہے. دو ٹوک سے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.